बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ा के साथ मैं हूं अनीका निसार। सजाओं पे सजाओं का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जब से फैज हमीद वाला केस रैप अप हुआ है, उसके बाद से जो आखिरी लाइन थी ISPR की प्रेस रिलीज की, वो मुझे याद आती है कि इसके बाद मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा सियासी साइड पर। फैज हमीद की कलूजन की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से सियासत के अंदर भी खलबली मच गई थी, और वो खलबली इस तरह से मच गई थी कि मामलात किस तरफ जाएंगे। सारे वफाकी वुज़रा की स्टेटमेंट्स आई थी, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट्स तक मामला रहता तो बात अलग थी। अब की बार सजाएं आ रही हैं। कल 10 साल सजा हुई डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा को, और आज भी 10 साल सजा हुई। कल GOR केस के हवाले से सजा हुई थी 9 मई के अंदर, और आज जो है पुलिस व्हीकल को गुलबर्ग में जलाने और इसके साथ साथ कलमा चौक के ऊपर राइट्स की बात हुई है 9 मई के 2 केसेस के अंदर, यानी 10-10 साल सजा के हवाले से 20 साल बन गई। लेकिन 20 साल इन लीडरान की है तो 17 साल इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी तोशाखाना 2 केस के अंदर सजा दे दी गई है। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल के अंदर हुई थी, और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को मजबूरी तौर पर 17 साल कैद सुना दी गई है। पाकिस्तान पीनल कोड की दफात 34 जो कि मुश्तरका नियत और 409 अमानत में खयानत के तहत 10 साल कैद सख्त की सजा सुनाई गई है, जबकि इंसदाद बदउनवानी एक्ट की दफा 5 सब क्लॉज 2 सरकारी मुलाजमीन के जो मुजरमाना बदउनवानी है उसके तहत 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अदालत ने दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगस्त 2023 के अंदर 190 मिलियन पाउंड की बदनवानी केस के अंदर भी 14 साल की सजा के कैद जो है वो काटेंगे, और उनकी अहलिया 7 साल की सजा की कैद काटेंगी। तोशाखाना 2 केस है क्या असल में, ये भी आपके सामने रखते हैं। तोशाखाना 2 केस मई 2021 में सरकारी दौरे जो हुआ था सऊदी अरब का ऑफिशियल जी ये दौरा था, और ये दौरा था जी 7 मई से लेकर 10 मई तक का। इस दौरे में तोहफा दिया गया था, एक बड़ा मशहूर ब्रांड है बुल्गारी, इसका एक ज्वेलरी सेट दिया गया था। इसकी कीमत इंतहाई कम लगाई गई है। जब आए ऑफिशियल उसकी काउंटिंग के हवाले से बानी और बुशरा बीबी पर इल्जाम था कि 7 करोड़ से जायद का तोहफा था, जिसको सिर्फ और सिर्फ 58 लाख की कीमत लगाई गई, जो कि एक जुर्म है इन इटसेल्फ। इस्तखासा ने मौकफ इख्तियार किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने तकरीबन 8 करोड़ रुपए मालियत का ज्वेलरी सेट महज 2 करोड़ 90 लाख रुपए अदा कर अपने पास रख लिया। बुल्गारी ज्वेलरी सेट जो है वो तोशाखाना में जमा कराया ही नहीं गया था, और ना ही उसकी सही कीमत लगाई गई थी, यानी होल्ड किया गया, सबमिट नहीं किया गया, गलत कीमत लगाई गई, और ये सारा का सारा कलूजन से हुआ। अब ये मामला यहां आया, जब फैसला आया 17 साल की कैद सुनाई गई, तो उसके बाद वफाकी वुज़रा की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई। वो स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और एक और स्टेटमेंट है जो उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हुकूमत की तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट्स आई सुने जरा। बुशरा बीबी और इमरान अहमद न्याजी साहब ने एक पूरा कारोबार बनाया हुआ था अपने घर में। तोशाखाना 1 के जो तहाइफ थे इनको अंडर वैल्यू करके और ये रिटेन कर लिए गए। उनको अंडर वैल्यू करना ये फ्रॉड का जुर्म है। जिन सेक्शंस के तहत ये सजा दी गई है, तो देखिए इंसाफ सबके लिए बराबर है और इंसाफ होता नजर आ रहा है। आपको मिला है वो दुबई से बरामद हो रहा है। दुबई में एक आदमी बता रहा है कितने करोड़ में जो है वो मैंने खरीदा है, तो ये उनसे अमानत में खयानत हुई है, और वो जुर्म जो है वो ये सारा डॉक्यूमेंटेड है। तो जो चीजें उसके मुताबिक अदालत का फैसला। बानी PTI और उनकी अहलिया, उन्होंने पूरे का पूरा तोशाखाना ही साफ कर दिया। सजा पहले होनी चाहिए थी। 15 महीने लगे हैं। डिनर सेट से लेकर मोबाइल सेट तक तमाम चीजें उन्होंने अपने घर रखी। अब ये मामला हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट्स का था, लेकिन दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आने लगी। वहां से ये भी डिसाइड किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी उसके अंदर ये भी था कि अपील के लिए जाएंगे, लेकिन मेजर क़यादत और वकील जो इमरान खान साहब के उनकी तरफ से जो बयानात इस जो सजा है उसको सुनाने के बाद आए, वो भी मुलाहिजा करें। आज की तारीख में सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फैसला सुनाया जाना था। वो फैसला मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में सुनाया और उनके वकला की भी गैर मौजूदगी में ये फैसला सुनाया। इमरान खान साहब ने हदायत दी है कि उनके और उनकी अहलिया के बिहाफ पर मैं अपील दायर करूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि कोई हियरिंग नहीं होगी जिसमें खानदान और खान साहब के नामजद वकला मौजूद ना। तो हमें यहाँ रोक देना बिल्कुल सरासर कानून, आइन और उस फैसले की नाफरमानी है। बिल्कुल ये लघु मुकदमात हैं, कमजोर तरीन दवाई पर
मदनी मुकदमात है। जो जजमेंट आई है इसकी मजम्मत करता हूँ, इससे हमें मायूसी हुई है, इससे पूरे कौम को मायूसी हुई है, सारे लोग अब सरदा हुए हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद मई 2025 के बाद हालात जितना बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ ये खबर भी आ रही है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि निकले आप सड़कों के ऊपर, लेकिन तीसरी तरफ वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिसके सरबरा भी महमूद खान अचकज़ई हैं, वही जो अपोजिशन लीडर के तौर पर इमरान खान साहब के अपने कैंडिडेट थे, जिनको उन्होंने सियासी जो उनकी कोर कमेटी है पीटीआई की उसके अंदर भी शामिल कर दिया है, वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये भी जरा मुलाहिजा करें। जमहूरी डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है इमरान खान से मुलाकात की इजाजत होगी, उसके सियासी दोस्तों की, उसके खानदान की। ये अलिफ है डायलॉग का। मेरी रिक्वेस्ट है, थी और अब भी है, मियां नवाज शरीफ से, मौलाना फजलुर रहमान से, जितनी भी सियासी पार्टियां बैठे हमारी बराबरी करें, आए बस एक दूसरे को माफ करें। हमने यहाँ बैठ के एक ऐसा तरीका निकालना है जिससे ये मुल्क इस बोरान से निकल जाए। सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। सवाल तो फिर ये होता है कि अब जमहूरी डायलॉग का क्या वक्त रहा है या नहीं रहा, और जमहूरी डायलॉग करना किससे है, जमहूरी कुव्वतों से या गैर जमहूरी कुव्वतों से। ये सारे सवालात में पहले सियासी का रुख डिस्कस करेंगे पहले सेगमेंट में, और दूसरे सेगमेंट में जरा कानूनी पहलू की तरफ भी जाएंगे। मेरे साथ पहले सेगमेंट के लिए शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज द लीडर ऑफ PMLN। बहुत शुक्रिया सेन साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सेन साहब, इफ यू अलाउ मी, पहले मैं शौकत यूसुफजई साहब की तरफ जाऊंगी। शौकत यूसुफजई साहब, 17 साल सजा, ये कम सजा नहीं है, और स्पेशली जिस तरह आता था साहब फरमा रहे हैं कि ये सजा तब शुरू होगी जब 190 मिलियन पाउंड केस की सजा खत्म होगी, जो कि इस साल जनवरी में सुनाई गई थी, जो कि इमरान खान साहब के लिए 14 साल थी और बुशरा बीबी के लिए 7 साल थी। तो फिर तो ये तकरीबन 31 साल के करीब तो ये बन गया। शौकत यूसुफजई साहब, क्या इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमद होगा? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक फैसले का ताल्लुक एक्सपेक्टेड था, यही सजाएं एक्सपेक्टेड थी हमें, क्योंकि 26 और 27 तरामीम के बाद तो नहीं कुछ रह नहीं गया है अदलिया के अंदर। और जिस तरह वकील साहब ने भी कहा कि आज तो सिर्फ वो हेयरिंग समात मुकम्मल करनी थी, दलाइल मुकम्मल करने थे, उन्होंने 59 सफ़ात का फैसला साथ लेकर आए और सुना दिया। और तो ये मेरा ख्याल ये कि हुकूमत जिसने तहिया किया हुआ कि हमने इंतकामी कार्रवाई करनी है, तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अदालत, ये कोई अदालती फैसला नहीं है, कोई इंसाफ पे मुबनी नहीं है, कोई कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, बहुत सारी खामियां इस केस के अंदर। लेकिन बहरहाल जो सजा हुई है अब उस पर देखना होगा पार्टी को, क्योंकि पार्टी ने हमेशा कोशिश की, जो इस वक्त लीडरशिप है, कि अच्छे तरीके से अफवाम व तफहीम के साथ कोई मसले का हल निकाले, डायलॉग शुरू हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत अपने उस पर अड़ी हुई है कि जी इंतकाम ही लेना है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। मुल्क जिन मुश्किलात से दो चार है उसमें तो लेकिन ये फैसला जो आया है, सवाल ये पैदा होता है शौकत यूसुफजई साहब, मैं बिफोर आई गो टू सेन साहब, सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब तो करप्शन के अगेंस्ट बात किया करते थे। इमरान खान साहब वो थे जो कि मशल उठाते थे कि हम लोगों ने किसी भी किस्म की बदउनवानी के खिलाफ जाना है। वो खुद बलगारी सेट की 7 करोड़ 8 करोड़ जो लागत है, उसकी बजाय वो उसकी चंद लाख लागत लगवा लेते हैं। तो ये तो इन इटसेल्फ बदउनवानी हुई ना, ये इन इटसेल्फ करप्शन हुई। तो एक शख्स जो करप्शन के खिलाफ अलम उठा रहे हैं, वो कैसे ये करेंगे, वो क्यों करेंगे? व्हाई डिड ही डू दैट? देखिए, पहली बात तो ये कि वजीर आजम खुद जाकर तो कीमत नहीं लगाता है ना, उसके लिए कोई एक तरीकाकार मौजूद है ना, कैबिनेट डिवीजन के लोग होते हैं, कुछ उनका अपना एक तरीकाकार होता है, वही कीमत लगाते हैं, वही सारे फैसले करते हैं। आपने पूरे केस में देखा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है कि सिर्फ इमरान खान को पकड़ा है कि जी आपने ये कीमत क्यों लगाई? वजीर आजम तो कीमत नहीं लगाता है, कीमत लगाने के लिए कमेटी होती है। और फिर उसके बाद जी नहीं, लेकिन दूसरी बात यह कि जो उनको जबरदस्ती वादा माफ गवाह बनाया, तो इतने कमजोर वादा माफ गवाह के ऊपर जो है ना इतना बड़े फैसले होना, तो ये अंदाजा लगाएं कि ये कोई इंसाफ पे मुबनी फैसला नहीं है। बहुत बड़ी ज्यादती हुई है एक पॉपुलर लीडर को दीवार से लगाने के लिए और पार्टी को दीवार से लगाने के लिए। ये कोशिशें हो रही है शुरू से अभी तक हो रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुल्क को जहां तक इन्होंने पहुंचाया वहां तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुल्क इस तरह चल सकता है जिस तरह ये चलाना चाहते हैं कि आप कर्जे लेके मुल्क चला रहे हैं। कर्जे तो आप लोगों ने भी लिए थे शौकत यूसुफजई साहब, मैं आपकी तरफ वापस आ रही हूं। करप्शन कर लिए,
میں آپ کی طرف واپس آ رہی ہوں، لیکن قرضے تو آپ کے زمانے کے اندر بھی ریکارڈ آئے تھے. ایک چیز 5300 ارب کی جو کرپشن ہوئی ہے، جو آئی ایم ایف نے کہا ہے، تو وہ بڑا تھا یا توشہ کا یہ کیس بڑا تھا؟ 5300 ارب پہ یہ ڈکار مار رہے ہیں اور بتا بھی نہیں رہے کہ وہ پیسہ کہاں ہے، اس پہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں. ہر ایک چیز کا جواب دینا ہوگا شوکت یوسف زئی صاحب. ان لوگوں کو ان کی کرپشن کا جواب دینا ہوگا جو ہوئی ہے، جو آئی ایم ایف نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. آپ لوگوں کے ٹائم پہ جو گڑبڑ ہوئی تھی اس کا آپ لوگوں کو جواب دینا ہوگا. بٹ صاحب ابھی اس ٹائم پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ڈسپینسیشن آف جسٹس ہے ہی نہیں، یہ انصاف ہے ہی نہیں، یہ بیسیکلی انتقام ہے. تو انتقام والی بات جب آتی ہے تو وہ جو انفارمیشن منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ دیکھیں یہ پہلے 190 ملین پاؤنڈ والا جو ہے وہ فیصلہ، اس کی سزا پوری ہوگی، اس کے بعد یہ والی سزا سٹارٹ ہوگی. یہاں سے شاید وہ ان کو ایک انتقام کی بو نظر آتی ہے. کیا واقعی میں پی ایم ایل این انشور کرے گی کہ ایسا ہو، صرف اس بیسس کے اوپر کہ آج کے فیصلے کے اندر یہ نہیں بتایا کہ کانکرنٹ چلیں گی سزائیں یا سیپریٹلی چلیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت یوسف زئی صاحب کی سادگی پہ حیران ہوں. کہتے ہیں جی وہ تو جن لوگوں نے قیمتیں لگائی تھی ان کو پکڑے. پرائم منسٹر آپ تھے، بشرا بی بی آل نال تھی. وہ آپ نے ایک ریکارڈنگ بھی سنی ہوگی کہ بشرا بی بی نے ایک جو ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ملازم تھا اس کو فون کر کے کہا کہ تم کیوں دیکھتے ہو جو طائف اندر آتے ہیں، کیوں ان کو لکھتے ہو، کیوں ان کو اس کی ویڈیو بنا کے بھیجی ہے، آج کے بعد تمہاری چھٹی، چلے جاؤ. بات یہ ہے کہ یہ اسی کام میں لگے رہے، امانت میں خیانت کرنا. اور یہ جو کیس ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ ایک بلغاری کا اتنا بڑا تحفہ ملا، آپ وہاں چلے گئے. اگر کسی حکومت نے سعودیہ انہوں نے آپ کو تحفہ دیا ہے، آپ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس کو چھپایا. پھر آپ نے جو کروڑوں کی چیز تھی آپ نے چند لاکھوں میں لے لی اور اپنے پاس رکھ لی. بات یہ ہے کہ تحفہ اگر کوئی آ جاتا ہے توشہ خانہ میں، تحفہ لینا یا چیز لینا کوئی جرم نہیں. آپ نے کیا یہ پہلے، ایک سے پہلے آپ دیکھیں گھڑی کا مسئلہ. گھڑی آئی، گھڑی جب آئی تو انہوں نے جیلی اسلام آباد سے رسیدیں بنائی اور بنا کے جا کے دبئی میں گھڑی بیچی. اور بات اوپن کب ہوئی؟ جب جس نے گھڑی خریدی دبئی والے بندے نے، اس نے کہا یہ گھڑی کہاں سے آئی؟ اس نے کہا جی یہ گھڑی وہ ہے جو عمران صاحب کو تحفہ ملا تھا میں بیچنے آیا. اس کو یقین نہیں آیا، اس نے سعودی حکومت سے اپنے سورسز سے رابطہ کیا کہ یار یہ جعلی گھڑی تھی. اس نے کہا نہیں اصلی گھڑی ہے، یہ یہی ہے. تو اگر آپ تحفے لے کے اس طرح، یہ امانت پہ خیانت یہ ہوتی ہے، یہ جعلی کام ہے. اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر جو تحریک انصاف کہتی تھی کہ جی ہم نے انصاف دینا ہے غریب آدمی کو، امیر آدمی اور غریب آدمی ایک لائن میں ہوں گے، جو خود چوریاں کر رہا ہے 190 ملین ہے، حکومت کا اس سے کیا لینا دینا؟ اچھا ابھی آپ کرپشن کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں بٹ صاحب، تو یہ والا کیونکہ کسی بھی طریقے سے اس فیصلے کو یا اس کیس کو یا اس امانت میں خیانت کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ جو شوکت یوسف زئی صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ آئی ایم ایف کی کرپشن والا سوال، اس کا بھی جواب دے دیں ساتھ ہی. میں دیکھیں آئی ایم ایف کی جو بات ہے، سب سے پہلے ہمیں اس آئی ایم ایف کے چکر میں پھنسا گئے. یہ آئی ایم ایف ہر سال، چاہے وہ برطانیہ ہے چاہے امریکہ، کوئی بھی آئی ایم ایف سے قرضے لیتا ہے تو وہ اپنی چیزیں بتاتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس کو اوپن کیا اور پی پی ایم صاحب نے کہا کہ کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہے. اور یہ بھی دیکھیں نا، اس کا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا کہا کہ جو جتنی کرپشن اس میں بہت کمی آئی ہے، حالات بہتر کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا. عمران خان نے 3 سال میں ملک کا وہ حال کر دیا کہ ہمیں کوئی ملک اپنے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. ہماری یہ پالیسی تھی، ان کی خارجہ پالیسی، سعودیہ، برطانیہ، امریکہ، سب ناراض تھے. ٹھیک ہے بٹ صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. شوکت یوسف زئی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ایک طرف یہ کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب، جن کو شاید آپ لوگوں کے کچھ لیڈران سے بھی اوپر پلیس کر دیا عمران خان صاحب نے، لیڈر آف دی اپوزیشن وہ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ وہ، پھر آپ لوگوں کی پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ وہ. تو مجھے یہ بتائیے گا، وہ تو اس ٹائم پر جمہوری ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، ایک جگہ جو ہے وہ عمران خان کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلیں. تو مجھے سمجھائیں کہ اب جمہوری ڈائیلاگ ہوگا یا سڑکوں پہ نکلیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک ہم سب کا ہے. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں نا، اس میں بڑی کوشش کی جا رہی تھی اور جتنے بھی ہماری سینئر لیڈرشپ تھی ان کی طرف سے کہ یہ مفاہمت کا کوئی راستہ نکلے. اور بیرسٹر گوہر بار بار یہ کہتے رہے،
सलमान अकरम राजा सब कहते रहे कि जी कोई रास्ता निकले, लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत जो है वो उस तरफ नहीं आई, और इसीलिए हमने इमरान खान ने शौकत यूसुफ साहब एक चीज क्लैरिफाई कर दीजिएगा, हुकूमत इस तरफ नहीं आई या फिर इमरान खान साहब के ट्वीट्स ने उस तरफ आने नहीं दिया? नहीं, देखिए हुकूमत शुरू दिन से आप देखें ना, इनके वज़रा के बयानात देखें, इनके ये कभी भी मतलब इनके जहन में एक ही चीज थी कि किसी तरीके से इमरान खान को सजा हो जाए, बस वो एक इंतकाम की आग थी जो इन्होंने बुझानी थी किसी तरीके से, तो ये उसमें रोड़े अटकाते रहे। फिर आप देखें कि ये तोशाखाना की जो बात हो रही है, ये आपके ही चैनल पे खबर चली है कि तोशाखाना का जो पहले वाला रिकॉर्ड था वो गायब हो गया, जिसमें से नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर लोगों ने तोशाखाने के चीजें उठाई थी, तो ये रिकॉर्ड कहाँ चला गया? ये तो कैबिनेट डिवीजन की अमानत होती है, वहां उसका ख्याल रखा जाता है, वो अचानक वो सारी फाइलें कहाँ गायब हो गई? पूछते हैं अभी भट्ट साहब से क्या लिया, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पूछते हैं अभी भट्ट साहब से। तो ये इतना अहम चीज है कि लेकिन वो वैसे FIR होनी चाहिए, रिकॉर्ड गायब हो जाए या ना हो, इमरान खान ने तो चलो एक घड़ी ले ली, एक घड़ी ले ली या चलो एक चीज ले लिया, उनको सजा हो गई, सजा हो गई ना। बात सुने ना, ये तो पूरा, मेरी बात तो सुने ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको तो सजा हो गई ना। चलो ये आप मुझे बताएं कि ये जो इतना बड़ा गबन हो गया, ये जो सारी चीजें गायब हो गई और इनके दौर में गायब हो गई, और करप्शन भी हो गई 5300 अरब की, और ये खामोश बैठे हुए हैं, कहते हैं इमरान खान ने चोरी की। अब ये कहते हैं जी हमारी चोरी में कमी आई है, वो कमी इसलिए आई, ये पता नहीं कैसे कमी चोरी आ गई, चोरी में कमी कैसे आ गई है? कोई नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ गए इसलिए कमी आ गई है, या जरदारी साहब ऐवान सदर में चले गए इसलिए कमी आ गई है? शौकत साहब आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ₹1 की, और लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने जमहूरी तरीकाकार, नहीं आप मुझे बस ये बता दें, जमहूरी तरीकाकार, डायलॉग और फिर किससे डायलॉग, वेरी क्विकली, फिर मुझे भट्ट साहब से भी जवाब लेना। देखें मेरे तो जाती ख्याल, देखें हम तो इसलिए इनसे डायलॉग से अलग रहे कि ये इनके पास इख्तियार नहीं था, लेकिन हमने चूंकि अचकजई साहब और अब्बास साहब को ये हवाले किया कि आप किससे डायलॉग करना चाहते हैं, आपको इजाजत है, लेकिन इन्होंने उनसे भी नहीं किए, तो हमें पता चल गया कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं। अगर होता तो उनसे तो कोई मसला नहीं है, चले ठीक है, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बैठ के बात करें, लेकिन इससे अंदाजा आप करें कि मुल्क को इन्होंने चला भी नहीं सके, डिलीवरी भी नहीं कर सके, अभी तक इनके पास कोई बयानिया नहीं है। मुझे एक काम इनका बता दें कि जी हमने इतने 38 वो काम बताएंगे भट्ट साहब, ये काम गॉट इट। अच्छा सेनेटर साहब मुझे बताएं ना कि आप लोग गुफ्तगू करेंगे अब क्या इनसे, या वो वाला दरवाजा क्लोज हो गया? ये जो अचकजई साहब कह रहे हैं कि जमहूरी डायलॉग करेंगे, क्विकली बता दीजिएगा। देखें मैं बताऊं, जो शौकत यूसुफ सही को साहब को जरा याद हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खुद चल के गए गौर साहब के पास, बैरिस्टर गौर साहब के पास, कि हम आपसे बात करते हैं, हम आप अपनी कमेटी बनाएं, हम कमेटी बनाएंगे, आपसे हम बात करना चाहते हैं। स्पीकर साहब ने कहा अभी होगी या नहीं होगी भट्ट साहब मुझे ये बता दें, आपकी अभी गुफ्तगू मैं ये कहता हूं, अगर इन्होंने देखे, अब सबसे पहले ये बात है कि वो जो जेल में बैठा है उसने अपने सब बैरिस्टर गौर साहब को उसने नाएतमादी का इजहार कर दिया। अब उसने कहा कि अपना मैं बताता हूँ ना, अब इन्होंने कहा कि अब मेरी पार्टी तो चली गई ना, अब महमूद खान अचकजई साहब से बात कर ले, वो जो कहेंगे हमें मंजूर है। सेनेटर नासिर भट्ट साहब पहले कर ले, आज मैं फिर सारी कहानियां बनाई जा रही। शौकत यूसुफ सही साहब बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म नहीं तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मुझे इस टाइम पर डायलॉग होते हुए नहीं नजर आ रहा है, सूरत हाल कुछ ऐसी है नहीं कि डायलॉग बने, लेकिन ब्रेक की तरफ जाते हैं। फिर कानूनी साइड पे भी बात करनी है, तोशाखाना 2 केस है, इसके अंदर क्या होगा और क्या नहीं होगा, सजा किस तरह से होगी, आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जरा सियासी पहलू के बाद कानूनी पहलू की तरफ भी आते हैं। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब का ये कहना कि पहले वो 190 मिलियन पाउंड वाली सजा जो कि इन इट सेल्फ इमरान खान साहब के लिए 14 साल, बुशरा बीबी के लिए 7 साल थी, वो मुकम्मल होगी तो उसके बाद ये 17 साल वाली केस जो आज की सजा है, तोशाखाना 2 वाले केस की सजा, वो उसका आगाज होगा। कानूनी पहलू इस हवाले से क्या है? आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच आबिद जुबैरी साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। आबिद जुबैरी साहब आपसे आगाज करते हैं।
آپ نے سنی ہوگی اسٹیٹمنٹ عطا طاہر صاحب کی، وہ فرما رہے ہیں کہ پہلے 14 سال مکمل کریں گے عمران خان صاحب، اس کے بعد پھر یہ 17 سال شروع ہوگی. تو اس حوالے سے تو اچھے خاصے ٹائم گزر جائے گا، 30 سال کے قریب تو ہو جائیں گے. زبیر صاحب کیا اسی طرح سے ہوگا، یہ دونوں سزائیں کنکرنٹلی چلیں گی لیگلی اسپیکنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جج صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ ان کو کیا کس طرح سے ایون یہ جو 10 سال اور 7 سال کی سزا دی ہے اس کو بھی کرنا چاہیے تھا کانکرنٹلی چلیں گی، کیونکہ دو الگ پروویژنز آف لا میں ان کو سزا دی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کو. تو لیکن یہ عطا طاہر صاحب کو زیادہ پتا ہوگا، کیونکہ یہ فیصلے تو انہی کے حساب سے ہو رہے ہیں، جو وہ لوگ چاہتے تھے وہی فیصلے ہو رہے ہیں. وہ موسٹ پرابلی لکھ کے بھی انہی کی طرف سے آئے ہوں گے یہ فیصلے. کیونکہ آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو تھا وہ پہلے ہی اس پہ بڑے سیریس سوالات تھے کہ کیا وہ اس پہ ان کو سزا ہونی چاہیے تھی، نہیں. 1 سال سے اس کی اپیل پینڈنگ ہے. اپیل تو خیر بعد میں چلے گی، اس کی سسپینشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ آج تک نہیں سنی گئی. بینچ ٹوٹ جاتا ہے نیچرلی. آپ کو ہائی کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ پتہ ہے کہ الگ باہر سے چیف جسٹس لا کے بنائے گئے اور ماشاءاللہ سے پوری طرح سے کنٹرول کر لیا گیا اس کورٹ کو. تو وہ تو ابھی تو 1 سال ہو گیا اس کو، ان کو سزا ہوئے ہوئے، وہ آج تک ان کی وہ سسپینشن سینٹنس کی اپلیکیشن نہیں لگی. یہاں دوسری بات انہوں نے اس کیس میں بھی ان کو آج سزائیں سنا دی ہیں. تو اب دیکھیں عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کئی سزائیں ہوتی ہیں تو کانکرنٹلی ہوتا ہے. پھر ایک بینیفٹ بھی دیا جاتا ہے کہ جب تک سزا جس آدمی نے جتنا پیریڈ جیل میں گزارا ہوتا ہے سزا ایز انڈر ٹرائل پرزنر، تو اس کو 382B کا بھی ایک سیکشن ہوتا ہے جس کے اندر اس کو سزا جاتی ہے کہ وہ بھی اس کی سزا کی طرف ہوگا. مجھے نہیں پتا، میں نے آرڈر ایسا نہیں دیکھا کہ کیا اس کا بھی بینیفٹ ان کو دیا، کیونکہ اگست 2023 سے تو یہ جیل میں ہے عمران خان صاحب. تو اب یہ ساری اس پہ بڑے سیریس سوالات ہیں کہ میرٹس پہ ایک فیصلہ ہو وہی. اور دوسری بات یہ کہ توشہ خانہ کیسز جو ہیں وہ بڑے سمپل کیس ہے کہ آپ کو ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ یا کوئی منسٹر آپ کو کوئی تحفہ ملتا ہے نیچرلی آپ کو سرکاری خزانے میں جمع کرانا ہوتا ہے، لیکن انڈر دا توشہ خانہ رولز آپ اس کو خرید سکتے ہیں. وہ اماؤنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی فکس کرتی ہے جو کمیٹی ہوتی ہے اس کی، جو توشہ خانہ کی جو ریلیونٹ آفیسرز ہوتے ہیں وہ ایک بتاتے ہیں کہ آپ اٹھا کے توشہ خانہ کے دیکھیے تو جو جتنے ابھی ہمارے پریزیڈنٹس لوگ موجود بھی ہیں حکومت میں، انہوں نے توشہ خانہ سے کیا کیا لیا اور کس پیسے پہ لیا، آپ حیران رہ جائیں گی. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے عابد زبیری صاحب کہ بہت سارے لوگوں نے لیے ہیں، لیکن یہ پریسیڈنس ہم لوگوں کو نہیں ملتا کہ کسی نے اس طرح کی گفٹس کو اٹھا کر بیچ بھی دیا ہو. سو دیٹ ان اٹ سیلف ڈپلومیٹک سطح کے اوپر پرابلم آتا ہے. نہیں اس کوئی بات ہے. ایک چیز میں نے خرید دی، جیسے آپ میں نے خرید لی، وہ میری ہو گئی، اب اس کا سے کوئی تعلق ہے میں اس کو ڈسپوز آف کروں، گفٹ کروں، کس کروں. یہ کہاں ممانعت ہے کہ جو چیز میں توشہ خانہ سے لے سکتا ہوں وہ نہیں. جو ان باقی لوگوں نے لی ہیں، آپ نے پوچھا ان سے کہ انہوں نے ان گفٹس کا کیا کہ گاڑی جیسے کسی نے گاڑیاں بھی لی ہیں کہ آج تک وہ گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں یا اس کو ڈسپوز آف کر. اگر اس طرح کی سچویشن آتی ہے نا تو کل کو اگر کوئی اور حکومت آئے گی تو یہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے، بیکاز ایک پریسیڈنس تو سیٹ ہو گیا نا اب. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ تو ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، یہ تو سمجھیں ہمیشہ کے لیے کون آتا ہے زبیر صاحب؟ تو یہ لوگ ہیں 40 سال سے تو موجود ہیں ماشاءاللہ. ہماری زندگی ہم تو جوانی سے بڑھاپے میں آ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ سے وہی 80 سے موجود ہیں یہ لوگ، اور یہ رہیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا. اچھا اوکے، I don't know if I'm supposed to take it with a pinch of salt as a joke or as seriously. زبیر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں، لیکن میں غلط تو نہیں کہہ رہا. آپ دیکھیے 1980 سے یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پر صاحب یہی سوال آپ کی طرف کہ ایک تو یہ کیا کانکرنٹلی چلیں گی، کیونکہ انفارمیشن منسٹر صاحب جو کہ آلریڈی خود بھی لائر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک 190 ملین پاؤنڈ والی سزا کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد پھر دوسری سزا شروع ہوگی، ساتھ ساتھ نہیں چلے گی. تو اس طرح تو تقریباً 25 سال کے قریب تو یہ والا ہو گیا یا 25 سال سے بھی اوپر ہو گیا. کیا سائملٹینیسلی نہیں چلیں گی یہ سزائیں لیگلی؟ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن قانون جو ہے وہ ادروائز ہے. کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جرم کی سنگینی کو مدنظر سزائیں سنا دیتی ہیں کہ جی کہ یہ جو سزا ہم نے دی ہے مختلف پروویژنس کے تحت تو وہ کنزیکٹیولی چلیں گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 99.9% کیسز میں جو کنزیکٹیو دی ہوتی ہیں ایپلیٹ سٹیج پہ، یعنی کہ کورٹ آف اپیل جو ہے وہ اس کو وہ کنکرنٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے. اور کنکرنٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اکٹھی چلتی ہیں. اب دیکھیں اب یہاں پہ بار بار ہم شام سے یہ سن رہے ہیں صبح سے کہ 17 سال سزا ہوئی ہے، 10 سال ایک جرم میں اور 7 سال دوسرے جرم میں، تو بار بار 17 سال کی بات ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ یہ 10 ایئرز جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ چلے گی، اور 7 ایئرز جو ہے وہ دوسرے جو پروویژن کے تحت دی گئی ہے وہ اس میں مرج ہو جائے گی، یعنی کہ کنکرنٹلی چلیں گی، اکٹھی چلیں گی. صحیح
صحیح، لیکن مسئلہ یہ نا یہ نہیں ہوگا کہ 10 سال ایک میں گزارے اور اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ گزارے. لیکن بقول انفارمیشن منسٹر کے جج صاحب نے مینشن نہیں کیا ہے. اگر جج صاحب نے مینشن نہیں کیا تو پھر کسی بھی طریقے سے لے کر چلا جا سکتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہو یا ان سے سکپ ہو گیا ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ لکھنا پڑتا ہے کہ جو سزائیں مختلف پروونز میں دی ہیں وہ کنزیکٹیولی چلیں گی یا کنکرنٹلی چلیں گی. یہ سمجھنے سے نہیں ہوگی. ایپلیٹ فورم اسی لیے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی یا کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے تو اس کو وہ بہتر کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ اپیل میں ہو سکتا ہے وہ بری ہو جائے، ہو سکتا ہے اگر یہ سزا بحال رہتی ہے تو یہ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں، یہ سپریم کورٹ میں یہ ریلیف ضرور مل سکتا ہے کہ وہ کنکرنٹلی چلیں، اکٹھی چلیں گی، یہ کنزیکٹیولی نہیں چلیں گی. اوکے، سو زبیری صاحب، اپیل کے بارے میں تو پی ٹی آئی نے ابھی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے. ان کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کی طرف سے بات آ گئی ہے کہ ہم اپیل کے لیے معاملے کو آگے لے کر چل رہے ہیں. سو اپیل کے اندر کیا اگر اس طرح سے ہو کہ یہ 10 اور 7 سال ان کو کانکرنٹلی دیکھا جائے تو یہ 10 سال کی سزا ہوگی، لیکن پھر بھی کیا وہ 190 ملین والے کیس کو بھی اس کے ساتھ مرج کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی کیا کنکرنٹلی چل سکتی ہے؟ کیا اس طرح کے امکانات ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر دونوں اپیلیں ساتھ ٹیک اپ ہوں. دیکھیں وہ پچھلی اپیل تو آج تک ٹیک اپ ہی نہیں ہوئی ہوتا، وہ اپلیکیشن فار سسپینشن آف سینٹنس. یہاں بھی وہ اپیل داخل کریں گے، اس کے ساتھ سیکشن 426 ہوتا ہے جس کے اندر وہ سسپینشن کہتے ہیں کہ جب تک اپیل چلے، جب بھی اپنے اس کا نمبر آئے چلنے کا، اس وقت اس سینٹنس کو سسپینڈ کر دیا جائے. آپ نے دیکھا عمران خان کے کچھ کیسوں میں ججمنٹ جو نیچے لوور کورٹ سے آئیں وہ سسپینڈ ہو گئی تھی. تو لیکن نیچرلی وہاں تو حال یہ ہے کہ وہ پچھلی ابھی لگی نہیں، یا ابھی اپیل فائل کریں گے دسمبر میں آخر میں، تو یہ 28 تک تو شاید 28 میں اس کی یہ اپلیکیشن سن لی جائے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حال ہے اس وقت. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایون سسپینڈ ہوگی یہ بات، یہ کنکرنٹ چلے گی، کنزیکٹیو چلے گی، ایک ساتھ چلے گی، آگ چلے گی، دونوں مرج ہوں گی، نہیں ہوں گی. یہ تو ہم صرف قیاس آرائیوں پہ ہی بات کر سکتے ہیں، لیگلی بات کر سکتے ہیں. جیسے حسن بھائی بات کر رہے ہیں وہ لیگلی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں اس وقت تو لیگل تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. نہیں، لیکن اگر جج صاحب نے یہ ابہام چھوڑا ہے، اسپیشل جج صاحب نے جان سے چھوڑا ہے نا، اس نے جان سے چھوڑا ہے. یہ تو اتنا زبردست کیس انہوں نے چلایا ہے، سب کو معلوم تھا وہ سزا دیں گے، تو جان سے چھوڑا ہے تاکہ آج بیٹھ کے میں اور حسن بھائی اور آپ لوگ بحث کریں اس پہ کہ یہ کیوں چھوڑا ہے. کوئی کہہ رہا ہے غلطی سے چھوڑے، بتائیں اس کیس میں غلطی سے چھوڑا ہے جو ہر چیز اتنی، کیونکہ وہاں تو یہاں تو ایک ایشو یہ ہوگا، حسن بھائی اتنے سینئر کرمنل لائر ہیں اور جج بھی رہے ماشاءاللہ سے ہمارے. آپ ان سے پوچھیے کہ جب یہ سزا سنائی جاتی ہے تو عموماً ایکیوز جو ہوتے ہیں وہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ تو ان کو بلایا بلایا گیا تھا لیکن وہ عدالت کے اندر پہنچ نہیں سکے تھے سزا سناتے ہوئے. اس ٹائم پر عمران خان اور بشرا بیوی نہیں پہنچ سکے. وہ آدمی جو آدمی جیل میں، جو شخص جیل میں ہو، ان کی زوجہ جیل میں ہو، وہ پہنچ نہیں سکا وہاں. واہ واہ، یہ تو میں نے نئی چیز سنی. باہر سے تو ہو سکتا ہے آدمی آئے وہ نہ پہنچے، لیکن جو جیل کے اندر موجود ہے، جیل میں ہی ٹرائل ہو، وہ عدالت جیل میں ہی پہنچ نہیں سکا. اچھا حسن صاحب، اس بات پہ پی ٹی آئی بھی سراپا احتجاج تھی کہ وکلا بھی نہیں تھے اور جی عمران خان صاحب بھی نہیں تھے، بشرا بیوی بھی نہیں تھی. ایک کیس کی بات سنی جا رہی ہے کہ وہ اس ٹائم پر نہیں تھے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دوسری جگہ پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بشرا بیوی سے گفتگو میں محو تھے تو اس ٹائم پر سزا سنا دی گئی. پھر انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو سزا کر دی گئی ہے. سو ان کیس اگر فار ایگزامپل جو دونوں خبریں ادھر ادھر گردش کر رہی ہیں، اس کے اندر سے اگر یہ والی خبر درست ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بیوی جو ہے وہ نہیں تھے سزا سناتے ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ از دس کریکٹ؟ میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح ابھی آپ باتیں فرما رہی ہیں کہ دونوں باتیں ہوئی ہیں. ایک سائڈ یہ سنائی دی کہ وہ آئے ہی نہیں اور انہوں نے سنا دی، اور دوسری یہ کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور جج صاحب نے سنا دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جج صاحب نے سنائی اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یہ بات مان لی جائے تو وہ پھر وہاں پہ موجود تھے. صحیح. ویسے زبیری بھائی نے بالکل درست کی، جب وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہے، وہاں پہ جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، تو پھر اس کی غیر حاضری کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. یقینی طور پہ وہاں پہ جو فیصلے جب سنائے جاتے ہیں باہر بھی، ریگولر کورس میں بھی، اور خاص طور پہ جب اندر بھی ہوتے ہیں، تو ملزم کو ضرور پیش کیا جاتا ہے اور اس کی موجودگی میں اس کا وکیل آئے یا نہ آئے، لیکن ملزم ضرور پیش ہوتا ہے اگر وہ اویلیبل ہے. تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. یقینی طور پہ کل تک یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ وہ موجود تھے یا نہیں تھے. لیکن
اگر سیکنڈ پارٹ تسلیم کر لیا جائے تو وہ پھر وہاں موجود تھے، اگر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. رائٹ، لیکن غیر حاضری میں تو سزا نہیں ہو سکتی. موجود ہوں گے. اٹ سیمز ہائیلی ان لائکلی کہ وہ ادھر موجود ہوں گے تبھی سزا سنائی گئی ہوگی ان لیگلی اسپیکنگ ایز ویل. بٹ تھینک یو ویری مچ حسن رضا پاشا صاحب، بہت شکریہ عابد زبیر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اس کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو اب گفتگو کی بات، اب کسی طریقے سے مفاہمت کی بات، وہ کتنی سکسیسفل ثابت ہو سکتی ہے. 3 لوگ بڑے ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل. ان میں سے ایک سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں آفٹر دس، آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 17 سال سزا ہونے کے بعد توشہ خانہ کیس میں کیا اب بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اس لیے کیونکہ 3 لوگ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، محمود مولوی، فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، کہ کسی طریقے سے کوئی راستہ نکالا جا سکے. لیکن پی ٹی آئی کی حال کی لیڈرشپ ان کو ارریلیونٹ قرار دیتی ہے. کتنے ریلیونٹ ہو سکیں گے ذرا پوچھتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق گورنر ہیں، پی ٹی آئی کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں. تھینک یو ویری مچ عمران اسماعیل صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. عمران اسماعیل صاحب، اب تو سزا ہو گئی پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کو بھی، بشرا بی بی کو بھی، اس سے پہلے وہ لیڈران جو کہ کوٹ لکھپت میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو چھوڑ کے، ان کو بھی 10 سال کی سزا ہو گئی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کو کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل نظر آ رہا ہے کہ اب بھی آپ کوئی ثالثی کا کردار یا کوئی موومنٹ ایسی ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں جہاں کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھ سکے گا؟ نہیں، لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل تو بالکل ہے، اور یہ اس طرح کی تو چیزیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں نا. یہ سزائیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیز ہوتی ہے. نواز شریف کو بھی ہم نے دیکھا، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھی چیزیں، پیپلز پارٹی کی بھی کئی رہنماؤں کو ہم نے دیکھا. تو یہ تو سزائیں ہوتی ہیں، پروسیس تو اپنا چلے گا جو بھی ہے کورٹ کا، وہ پروسیس تو نہیں رک جائے گا. لیکن ہمارا جو کام، جو اس کا بیڑا ہم نے اٹھایا، وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا مشکل کام ہے. وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ چند منٹوں میں یا گھنٹوں میں طے ہونے والا بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت لمبا ٹائم لگے، ہو سکتا ہے نہ بھی کوئی فائدہ ہو، بٹ دیر از اے چانس کہ اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا. کوئی پولیٹیکل پریشرز نیچے آئیں گے. یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو آج تک نہ کوئی پبلک مومنٹم بنانے میں کامیاب ہوئی ہے، نہ کوئی انہوں نے اپوزیشن کا الائنس بنا سکے ہیں، نہ کوئی وہ بات چیت کے دروازے کھول سکیں، کچھ بھی نہیں وہ کر سکے. ایک تو یہ کہ وہ سیاسی نہیں ہے، وہ امپورٹنٹ قسم کے لیڈرز ہیں، بنے ہوئے ہیں تو نہیں لیڈر، تو وہ کوئی اپنے محلے کا بھی لیڈر نہیں ہے وہ، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ شاید ان کو وہ ڈیسیجن میکنگ میں ان کو دقت آتی ہو. وہ عمران خان صاحب سے بار بار ملنے کی خواہش کرتے ہیں اور کہ وہاں سے جا کے لائن لیں، اور جب مشکلوں سے ٹائم ملتا ہے، جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکایتیں ہیں، جس کو کمیٹی سے نکال دیں اس کو کمیٹی میں ڈال دیں. جو ہم ساری چیز دیکھتے ہیں، جو انڈی ہو گیا، وہ غدار ہو گیا، ان سب چیزوں سے کیا حاصل ہوگا پی ٹی آئی کو؟ کیا پی ٹی آئی کو کوئی اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ عمران خان کی اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ ان ساری چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن عمران اسماعیل صاحب، I'm sorry I'm cutting you short. آپ نے جو فرمایا نا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کاؤنسلر کے انتخابات بھی لڑیں گے تب بھی نہیں جیتیں گے، اپنے حلقے سے جیت کے نہیں آئیں گے، وہ بھی آپ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. وہ سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم صاحب کیا کہتے ہیں، وہ ذرا سنیے گا. کچھ لوگ ریلیونٹ ہو گئے. جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو بڑے ہی انفلوئنشل قسم کے وزراء رہے، ہر قسم کے پرکس انجوائے کیے، اور جیسے ہی عمران خان صاحب کے اوپر برا وقت آیا، ان لوگوں نے خان صاحب کو ڈانٹ کر دیا. اب جو لوگ اندر ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، بہت قربانی دی ہے عمران خان صاحب کے نظریے کی حفاظت کے لیے. اب اس قسم کے لوگ جو ریلیونٹ ہونے کے لیے ان کا نام اور کوٹ لکھپت کا نام بار بار استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کی قربانی کو بھی جو ہے خراب کرنے کی کوشش کر. جب اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو ان سے منسوب کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کو رہا کروا رہے ہیں تاکہ ٹیمپریچر نیچے آئے، تو پھر یہ تباہی ان لوگوں کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عمران خان سے جس نے بات کرنی ہے نا، اس نے ڈائریکٹ عمران خان سے بات کرنی، ان کو رائٹ لیفٹ کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. عمران صاحب، ایک تو وہ آپ لوگوں کو ارریلیونٹ کہہ رہے ہیں، نمبر 1 اس کا جواب دے دیجیے گا. دوسرا وہ کہتے ہیں یہ راستہ کوٹ لکھپت نہیں، ڈائریکٹ اڈیالہ سے جائے گا، اور اڈیالہ کا ٹیمپریچر آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، میں ان کو جواب دینا نہیں چاہتا، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جب 3 سال سے تو یہ کے پی کے ہاؤس سے باہر نکلے نہیں، کے پی کے سے، اور لوگوں کو انہوں نے مروا دیا روڈ پہ. انہوں نے کہہ دیا کہ جی سب پہنچ جائیں وہاں پہ، سارے لوگ باہر آئیں، اور خود کہتے ہیں کہ جی میں آؤں گا تو گرفتار ہو جاؤں گا. تو ان کی تو عظیم تر قربانیوں کی جو مثالیں قائم ہوئی ہیں، شاید وہ تاریخ میں ان کی مثال دی جائے گی کہ جو انہوں نے کے پی ہاؤس میں، سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے قربانیاں دی ہیں، وہ تو سارا یاد رکھا جائے گا. اور
بڑا جو جس جوش و جذبے سے انہوں نے پبلک کو لیڈ کیا ہے اور باہر آئے پبلک میں لڑے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. سو ہی از ہمسیلف از irrelevant. یہ پیپلز پارٹی سے آئے تھے, ان کو فواد چودھری کی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ خود بھی ہیں, ان کو انہوں نے پارٹی جوائن کروائی تھی اور یہ ہی از سٹنگ دیئر جسٹ انجوائنگ لائف اور باقی لوگوں کو اچھا برا بھلا کہتے رہتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ جو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ اڈیالہ کو چھوڑ کے اب رخ جو ہے کوٹ لکھپت ہو گیا, یہ ایسی بات نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کرتا رہا ہوں اور ہر اپنے شو میں اس کو کہہ بھی دیتا ہوں کہ عمران خان از پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از عمران خان. عمران خان کو پی ٹی آئی سے مائنس نہیں کیا جا سکتا. کس میں سے مائنس کریں گے؟ پی ٹی آئی ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ شیخ وقار اکرم کے ساتھ چھوڑیں گے پی ٹی آئی کو؟ یہ کیا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ چلائیں گے اس کو عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد؟ تو ساری کی ساری لیڈرشپ ایک جگہ جمع کر دیں نا, کوٹ لکھپت والے بھی ڈال دیں اس میں اور عمران خان کو ایک طرف کر دیں تو وہ مائنس نہیں ہو سکتا. سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے از, ان کی تھوڑی سی عقل میں شاید اللہ کرے بات آ جائے. وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت اڈیالہ میں ہیں وہ کوٹ لکھپت میں ہیں, ہماری ان سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اس بات کے حامی ہیں کہ ٹیمپریچرز کو نیچے آنا چاہیے اور مفاہمت کی سیاست پہ بات کریں, یعنی اب بات چیت کی سیاست کریں, ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل ہو جائیں اور ہمیں ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ مل جائے سیاست کرنے کا جیسے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو ملا ہوا ہے. دیٹ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. وہ تو وہ ان کے خط بھی آیا تھا نا, پانچوں جو پابند سلاسل لیڈران ہیں ان کا خط بھی آیا تھا کہ آپ مذاکرات کی طرف جائیں. لیکن کیا کریں جب عمران خان صاحب مذاکرات کی طرف نہیں جانا چاہتے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تصادم کی سیاست کی طرف جائیں. ان کے ٹویٹس آپ دیکھ رہے ہیں اور ٹویٹس کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بہنیں لے کر آ رہی ہیں پیغام اور ان کی بہنیں ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ پہنچا رہی ہیں. تو یہ جتنی لیڈرشپ ہے اس ٹائم کی پی ٹی آئی میں, ان کا بھی ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو اگر عمران خان صاحب نہیں چاہ رہے تو آپ چاہ لیں یا کوٹ لکھپت والی لیڈرشپ چاہ لے, اس سے کیا ہوگا؟ نہیں, بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو ہی تو راضی کرنا ہے, عمران خان صاحب کو ہی تو اصل حقیقت بتانی ہے. میں وداؤٹ کرٹیسائزنگ اینی ون, میرا کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, لیکن جو یہ لوگ جاتے ہیں نا ملنے اندر خان صاحب سے, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو باہر اس وقت جو معاملات ہیں وہ صحیح سے ان کو بتا بھی نہیں سکتے. مجھے کوئی یہ ان سارے پی ٹی آئی والوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ان کی وے فارورڈ اسٹریٹجی ہے کیا, آگے چلنا کیسے ہے. انہوں نے پبلک کے مومنٹم گین کرنا ہے, انہوں نے کے پی کو بند کرنا ہے, انہوں نے اسلام آباد آنا ہے, انہوں نے بات چیت کا دروازہ کھولنا ہے, انہوں نے لڑائی لڑنی ہے. کیا واٹ دے وانٹ ٹو ڈو, کدھر سے راستہ ہے, کدھر سے کوئی تو غلط ہی صحیح, لیکن کوئی اسٹریٹجی تو بنی ہوگی. دیر از نن, زیرو اسٹریٹجی, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. سو اگر تو ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں ہو رہی ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں 4-5 لوگ جو پارٹی کی اسٹریٹجی بھی بنا سکتے ہیں, جن پہ عمران خان صاحب کو بھی بھروسہ ہے, پارٹی کے ورکر کو بھی ان پہ بھروسہ ہے. یہ پولیٹیکلی سین ایلیمنٹ بھی ہے پارٹی کا اور یہ بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں, بہت پرانے سیاستدان ہیں. یہ سارے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی راستہ وضع کر سکتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی کو اس میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے کہ اس میں اگر ہم پارٹی کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے کوئی کام کریں تو. لیکن عمران اسماعیل صاحب پہلے ان کو 10-10 سال کی سزا ہوئی, اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جو ہے وہ ان کو سزا دی. آج عمران خان صاحب کو 17 سال کی سزا ہو گئی ہے. اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی راستہ نکل سکتا؟ دیکھیں, راستہ تو مشکلوں سے ہی نکلے گا نا. اگر ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ بڑی آسانی ہے اس میں سے راستہ نکل آئے گا تو نہیں نکلے گا. سو مجھے تو ابھی بھی امید ہے کہ راستہ ضرور نکلے گا انشاءاللہ, اور ہماری بات چیت جو ہے وہ جلد شروع ہو جائے گی. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. بات چیت کدھر سے شروع ہوگی, حکومتی سائڈ سے شروع ہوگی یا پاورز دیٹ بی؟ دونوں سائڈ پہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں جی. ہماری گورنمنٹ سے تو بات چیت شروع ہو گئی ہے آلریڈی, ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں گورنمنٹ کے سینئر لیول کے اوپر. ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں, 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری. اور جو ہماری پی ٹی آئی کی جو دیگر لیڈرشپ ہے, ایک تو وہ ہے نا جو کوٹ لکھپت جیل میں ہے, ایک وہ ہے جو باہر ہے, جو میں وکلا حضرات کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں. ان سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے. دے آلسو ایگری ود اس کہ یہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا اور یہی راستے سے ہم کچھ بہتری لا سکتے ہیں اپنے معاملات کے اندر. سو مجھے امید ہے کہ جب یہ لوگ خان صاحب سے ملیں گے, جو بھی صورتحال پیدا ہوگی, تو یہ اپنی بات خان صاحب تک رکھیں گے. اور جب ہم تھے نا وہاں پہ پی ٹی آئی میں, تو ہم خان صاحب کے ساتھ
بحث مباحثہ کرتے تھے. ہم ان کی ہر بات کو من صدقنا نہیں مانتے تھے. ہم ان کو پروز اینڈ کونس بتاتے تھے, اپنا خیال بتاتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ آپ کی بات غلط ہے. یہاں تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, بس جو ہو گیا بس ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. دے وانٹ ٹو, یہ خان صاحب کو وہ سناتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. اور خان صاحب یہ سننا چاہتے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ. نہیں, آئی ڈونٹ نو کیا سننا چاہتے, کون سے جلاؤ گھراؤ کر لیا انہوں نے, مجھے بتائیں نا. یہ پی ٹی آئی کی یہ طاقت تھوڑی ہے جو یہ دکھا رہے ہیں. کیا کس نے جلاؤ گھراؤ کر لیا؟ سہیل آفریدی آتے ہیں 2 گھنٹے جیل کے باہر بیٹھے, اس کے بعد چلے گئے. وہ باقی تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. کدھر سے جلاؤ گھراؤ ہوا کدھر ہے؟ کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہے. ہو گیا تھا, اب ختم ہو گیا نا عمران اسماعیل صاحب. اب تو پالیسی کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی کہ اب اس طرح کی کوئی چیز الاؤ ہی نہیں کی جائے گی, اسلام آباد کی طرف بھی نہیں آنا الاؤ کیا جائے گا. تو نوز ہیز بین ٹائٹنڈ. Well, it was always tightened. ایسا نہیں تھا کہ کبھی وہ کھلا راستہ تھا کہ آ جائیں. ہم نے خود بڑے جلسے جلوس ریلیاں کی ہیں. ہمیشہ سے یہ لاٹھی, آنسو گیس اور یہ سب کا پتھراؤ ان سب کا سامنا رہا ہے, گولیوں کا بھی سامنا رہا ہے. لیکن پارٹی کا ایک مومنٹم بلڈ کرنا ہوتا ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ وہ سلمان اکرم راجہ نے گھر سے کہہ دیا کہ جی پرسوں جو ہے ہم صبح جو بس جیل روڈ کو بند کر دیں گے, تو ایسے تو نہیں ہوگا. اس کا پورا ایک بلٹ اپ ہوتا ہے, پیچھے ایک مومنٹم ہوتا ہے. آپ جا کے گلی محلے میں اپنے لوگوں سے ملتے ہیں, ورکر سے ملتے ہیں. یہاں تو ورکرز رول گئے ان کے, تو وہ تو جیلوں میں پڑے ہوئے, ان کو پوچھ کوئی نہیں رہا, وکیل ان کے پاس نہیں ہے. دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اشر یہ ہونا ہے تو ہم کیوں کریں کام. یہاں تو حد یہ ہے کہ اگر کسی کی بیل ہو جاتی ہے تو یہ اس کو بھی غدار ڈکلیئر کر دیں. 2 سال جیل کاٹی, بیل ہوئی, انہوں نے بولا کہ غدار ہے, بک گیا. تو وہ یہ کیا کرائٹیریا ہے وفاداری کا کہ آپ جیل میں رہیں گے, ڈنڈے کھاتے رہیں گے تو آپ وفادار رہیں گے, ورنہ آپ غدار. اور یہ لیبل کون لگا رہا ہے؟ جو خود 1 منٹ کے لیے جیل نہیں گئے. یہ لیبل کون لگا رہا ہے؟ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے خود ساختہ اینکرز بنے ہوئے ہیں اور اپنی سبسکرپشن کی خاطر نہ ان کو پاکستان سے پیار ہے نہ عمران خان سے پیار ہے. پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو ان لوگوں سے ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے, ڈسٹنس کرنا چاہیے. الٹا کام ہو رہا ہے. وہ عادل راجہ جیسے لوگوں کی ویلاگز اور جو ٹویٹس ہیں ساری اٹھا کے پی ٹی آئی کی اس پہ لگا دیتے ہیں, پی ٹی آئی آفیشیل کے اکاؤنٹ کے اوپر. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. دیکھتے ہیں یہ کب تک چلتا ہے. عمران اسماعیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ شو کے اختتام کی طرف سے ٹیک کیئر آف یور سیلف. ویل سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.